बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। मेरी बीवी एक नेक औरत थी। मैं जब भी कोई काम करने लगता या फिर मुझे नाकामी का अंदेशा होता या मैं कामयाबी के लिए दुआ करता तो वो इस बात को बहुत संजीदगी से लेती। न सिर्फ खुद दुआ करती बल्कि मोहल्ले से कुछ लड़के बुलाकर उन्हें सूरह यासीन का विर्द करने को कहती और फिर उन्हें खाना भी खिलाती। मैं उसकी इस आदत पर बहुत खुश होता था कि वो मेरे लिए दुआ करवाती है, मेरे लिए फ़िक्रमंद रहती है। लेकिन कहते हैं कि जब इंसान की ज़िंदगी में दौलत और पैसा आने लगता है तो इंसान ज़रा बदल सा जाता है, उसके ख़यालात तब्दील हो जाते हैं, वो दूसरों को कमतर समझने लगता है, वो अपने नज़रियात को ही दकियानूसी ख़याल करके एक नए रंग में रंग जाता है। मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही हुआ था। जब से मेरी नौकरी लगी थी मैं तो मानो हवाओं में उड़ने लगा था। मुझे कोई कुछ बात कहता तो ऐसा लगता कि जैसे वो नाकामी के बावजूद भी मुझे नसीहत कर रहा हो, जबकि मुझ जैसे कामयाब शख्स को ऐसे किसी चौंचले की ज़रूरत नहीं थी। मगर मैं क्या जानता था कि मेरी सब कामयाबी का इन्हिसार मेरी बीवी पर है। उसी की दुआएं मुझे आगे ले जा रही हैं। मुझे अपनी बीवी की कोई ख़ास कदर नहीं थी, अलबत्ता उसकी मोहब्बत देखकर मुझे खुशी होती। खैर से मेरी जब नौकरी लगी तो मेरे ख़र्चे भी बढ़ गए। मेरी नौकरी के दौरान ही मुझे मालूम हुआ कि अच्छे कपड़े ज़रा महंगे दामों मिलते हैं। मैं बीवी से भी ज़्यादा महंगे कपड़े पहनने लगा। मुझे अपने बालों की बनावट, दाढ़ी वगैरह के डिज़ाइन, हर चीज़ का बड़ा ख्याल रहता था। नौकरी क्या हुई, मुझे तो सुरखाब के पर लग गए। अब मुझे बीवी की दुआओं वाली आदत अच्छी नहीं लगती थी। वो हर वक्त सादा से हुलिये में रहती, जबकि मुझे मॉडर्न लड़कियां पसंद थीं, बिल्कुल वैसी ही जैसी मेरे ऑफ़िस में अक्सर मुझे दिखाई देती थीं। मेरी बीवी उनसे तकरीबन मुख्तलिफ और मुख्तसर शख्सियत की मालिक थी। वो ज़्यादा सादगी पसंद थी। उसे मुश्किल चीज़ों और पेचीदगियों का पता नहीं था। मैं जब भी उसे देखता वो किसी न किसी काम में मसरूफ़ रहती। मैं उसे बुलाता भी तो वो मेरे लिए दुआएं करती रहती। मैं अब इस आदत से तंग था। खैर से अब बीवी ने एक और सदका देने का ऐलान किया था, जिसके मुताबिक वो 40 बार सूरह यासीन का विर्द करवाना चाहती थी। मैं उसकी इस आदत से पहले ही तंग था। बेगम साहिबा, इन दुआओं से इतना मुनाफा नहीं होता जितना आप खर्चा करवा देती हैं। मेरी बात पर वो कानों को हाथ लगाने लगी। खुदा का खौफ करे मुजम्मिल, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? दुआओं का भी कोई नामो बदल होता है भला? इन्हीं दुआओं की वजह से तो आज हमारा घर चल रहा है। वो सादतमंदी से बोली तो मैं उसका मजाक उड़ाने लगा। इतना ही अगर तुम्हारी दुआओं में जादू होता ना तो तुम्हारे मैके में इतना अंधेरा न होता। चराग तले अंधेरा मुझे सिखा रही है। मैंने उसके गरीब मैके वालों का हवाला दिया तो वो तड़प कर रह गई, मगर कुछ बोली नहीं। उसकी इस हालत से मैं बड़ा महसूस हुआ और नहाने बाथरूम में चला गया। फ्रेश होकर आया तो उसने खाना वगैरह लगा दिया था। वो किसी बांदी की तरह मेरी खिदमत पर मामूर रहती, जबकि मैं चाहता वो नखरे करे, अदाएं दिखाए, मगर उसमें वो बात थी ही नहीं। बहरहाल मुझे अब उससे कोई ख़ास लेना देना भी नहीं था। मैं अपने ऑफ़िस की लड़कियों से अपनी आंखों को तस्कीन देता रहता, उनसे गपशप करके अपनी महरूमियाँ मिटा देता। घर आता तो बीवी खिदमत के लिए मौजूद होती। खैर, मुझे इन सब बातों के अलावा अब अपना पैसा ज़्यादा बढ़ाने में गर्ज थी। मुझे बीवी को पैसे देते हुए तकलीफ़ हो रही थी। मैं क्या जानता था कि मेरी बीवी इन सब चीज़ों के बगैर भी दुआ का अहतमाम कर सकती है। खैर से मैंने बीवी को इस बार कोई रकम नहीं दी थी, क्योंकि उसका इरादा था कि इस बार दुआ करवाने के लिए वो किसी मोतबर हस्ती को लाएगी। खैर मैंने उसे पैसे वगैरह नहीं दिए तो बोली, मोहल्ले में एक घराना है तो सही, उनकी औरतें बहुत नेक हैं, उन लोगों को खाने पीने से भी कोई गर्ज नहीं होती। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि अक्सर ही जब कहीं दुआ करवाई जाती है तो दुआ पढ़ने वालों, कुरान पाक का जिक्र और तस्बीहात पढ़ने वालों को खाना खिलाया जाता है।
کھانا یا میٹھے میں کچھ رکھا جاتا ہے۔ میری بیوی رکھ رکھاؤ والی عورت تھی، وہ ہمیشہ ہی کچھ اچھا بنایا کرتی تھی، جیسے کہ گوشت اور سالن وغیرہ، مگر آج اس کے پاس پیسے نہیں تھے، وہ کیا کرتی؟ اب کھانے کے بغیر بھی دعا کے لیے بلانا کچھ مناسب نہیں لگ رہا تھا، سو مجھ سے کہنے لگی کہ محلے میں ایک نیا گھرانہ تو ہے، اس میں وہ عورتیں ایسی ہیں جو کسی کے گھر کھانے کا ایک نوالہ نہیں لیتیں، لیکن کئی گھروں میں جا کر قرآن پاک کا ذکر کر چکی ہیں۔ میں اس کی اس بات پر بڑا ہی حیران ہوا۔ جو کام مفت میں ہو سکتا ہے تم اس کے لیے مجھ سے پیسے کیوں مانگتی ہو؟ میں نے جھنجھلا کر کہا تھا، آپ سے میں صرف اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ مجھے ان عورتوں پر کچھ یقین نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ کچھ اور ہی مخلوق ہوں۔ میں اس کی بات پر ہنس پڑا۔ اچھا، تمہارے خیال میں جن کیا انسانوں سے کم کھاتے ہیں؟ میری بات پر وہ بھی ہنس پڑی۔ وہ بات نہیں ہے، بس وہ عورتیں ذرا نئی ہیں نا، تو ان پر بھروسہ کرتے ہوئے بھی ڈر رہی ہوں۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، تمہارا شوہر کوئی عام خاص نوکری نہیں کرتا، وہ سرکار کا اثاثہ ہے۔ میں ہر روز اس طرح کے تماشے برداشت نہیں کر سکتا۔ میری بیوی یہ سن کر کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ پہلے تو ایسے نہ تھے۔ اگر اللہ نے دولت دے ہی دی ہے تو اس کا شکر ادا کریں، نہ کہ آپ ایسی کفریہ باتیں کر رہے ہیں۔ سرکار بڑی ہے یا خدا بڑا ہے، اللہ کا خوف تو آپ میں رہا ہی نہیں۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ میں نے اس کی بات پر دھیان نہیں دیا۔ بیچاری نے مجبور ہو کر شاید اپنا پروگرام تبدیل کر دیا۔ اب وہ کچھ خاموش سی ہو گئی۔ میں نے پوچھا تو بولی، اگلے ہفتے اسی خاندان کو بلایا ہے جس کے بارے میں کچھ شکوک و شبہات رکھتی ہوں۔ ان لوگوں کو کھانے پینے یا پھر لوازمات اور بخشش سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ یہ جس گھر میں جاتے ہیں خلوص نیت سے دعا کرتے ہیں، سنا ہے کہ ان کی دعا قبول بھی ہوتی ہے۔ میں تو چاہتی ہوں کہ اللہ ہمارے گھر کی برکتیں ایسی ہی رکھے۔ بیوی کی ان باتوں کو میں دھیان میں نہیں لاتا تھا۔ خیر اگلا ہفتہ بھی آ گیا، یعنی یہ جمعے کا دن تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیونکہ میں شام کو 4 بجے ہی گھر آ گیا تھا، پوچھا کہ وہ ختم اور دعا والی لڑکیاں ابھی تک نہیں آئیں۔ میں تو اس کا مذاق اڑا رہا تھا، لیکن وہ کہنے لگی وہ مغرب کے بعد آئیں گی، مغرب سے پہلے وہ گھر سے نہیں نکلتی۔ بیوی کو تنگ کرنے کا سوچا، کیوں بھائی، ایسی کون سی شریف عورتیں ہیں جو مغرب کے بعد ہی گھر سے نکلتی ہیں؟ میرا طنزیہ انداز سن کر وہ بیچاری جل بھن کر رہ گئی، یوں کہیں کہ تڑپ کر رہ گئی تھی۔ کہنے لگی ان پاک عورتوں کے بارے میں ایسی بات مت کریں، وہ بہت ہی پاک صاف اور پاک کردار لڑکیاں ہیں۔ میں نے بڑی مشکل سے انہیں گھر آنے کے لیے راضی کیا ہے۔ میں گھر گئی تھی، ان کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہوتا، وہ صرف عورتیں رہتی ہیں، اس لیے مجھے ان کا اور بھی خیال ہے۔ آپ خدا نخواستہ اپنے دوستوں کو مت بلا لیجیے گا، انہوں نے آنا ہے، وہ دعا کر کے چلی جائیں گی۔ ہاں بھائی، تمہاری حسین پریوں کو دیکھنے کا مجھے اور میرے دوستوں کو کوئی شوق نہیں، میں ویسے بھی گھر نہیں ہوں گا، تم نے جو کرنا ہوا کر لینا۔ یہ کہہ کر میں فریش ہونے چلا گیا۔ آج مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ باہر گھومنے پھرنے جانا تھا۔ کافی دیر ہو گئی تھی، مجھے آرام کرنے کے بعد تقریباً مغرب کے بعد اٹھنا تھا، پھر وہ لوگ میرا انتظار کرتے، تب ہمیں شام کو ایک پارٹی کرنا تھی۔ میں سویا تو پھر میری آنکھ نہیں کھلی، تقریباً عشاء سے پہلے میری آنکھ کھلی۔ میرے دوستوں کی کالز مس کالز میرے موبائل پر آئی ہوئی تھیں، جو مجھے طرح طرح کی صلواتیں سنا رہے تھے۔ کیونکہ میں لیٹ ہو گیا تھا، ان میں سے 1-2 تو کھانے پر چلے بھی گئے، جبکہ باقی 2 نے کہا کہ ہم اگلے ہفتے کا پروگرام کر لیں گے۔ مجھے بھی بہت غصہ آیا، شرمندگی بھی ہوئی۔ دوستوں کو کال کی، کہنے لگے ہمیں تمہارا انتظار کرتے ہوئے 2 گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو گیا تھا، ہم اتنے بھی فارغ نہیں کہ اب تمہارا انتظار ہی کرتے رہیں۔ اپنے دوست کی یہ باتیں سن کر میں بہت پریشان ہوا۔ مجھے ایسے لگا جیسے مجھے اپنی بیوی کی ہی بد دعا لگ گئی ہو۔ وہ بیچاری مجھ سے کب سے پیسے مانگ رہی تھی، میں نے اسے نہیں دیے، کہا کہ میرے پاس مفت میں لوگوں کو کھلانے کے پیسے نہیں ہیں۔ آج میں اپنے دوستوں کو 1500 روپے کا کھانا کھلانے والا تھا، میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اس کی عرضی ہی سن لوں۔ خیر اب سمجھ میں آیا تھا کہ جب انسان کو ارادہ کرے اور وہ پورا نہ ہو تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ میں نے سوچا بیوی سے معافی مانگ لوں گا، اسے منا لوں گا، کیونکہ مجھے غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ اس کا درد کیسا تھا، اس نے کیسا محسوس کیا ہوگا۔
شاید اللہ نے مجھے اس بات کا احساس دلایا تھا۔ میں اٹھ کر باہر جانے ہی لگا تھا کہ مجھے ہلکی سی آواز آئی۔ میں وہیں رک گیا، شاید وہ عورتیں گھر میں ہی ہوں گی ابھی تک۔ یہ سوچتے ہوئے میں وہیں کھڑا ہو گیا، لیکن یہ کیا؟ یہ تو بہت ساری عورتوں کی آواز تھی، جیسے 100 کے قریب عورتیں مل کر کچھ پڑھ رہی ہوں۔ میں حیران ہو گیا، پھر چوکنا ہو کر اس آواز کو سننے لگا۔ وہ بہت خوبصورت آوازیں تھیں، میں انہیں سنے بغیر نہیں رہ سکا۔ میری فطرت ایسی نہیں تھی کہ میں ہر عورت کو بری نظر سے دیکھتا، ہاں مگر میرے اندر تجسس بہت تھا۔ میں جب کسی چیز کو سن لیتا تو اسے دیکھنے کی خواہش دل میں خود بخود پیدا ہوتی۔ میرا دل چاہا کہ میں ان سب عورتوں کی ایک جھلک دیکھوں۔ آخر یہ کون ہیں جو اتنی سریلی آوازوں کی مالک ہیں؟ میری بیوی نے مجھے ان کے سامنے آنے سے منع کیا تھا۔ میں نے سوچا میں کسی بہانے سے کہیں سیڑھیوں کے قریب چھپ کر کھڑا ہو جاؤں گا، جب وہ نیچے اتریں گی تو دیکھوں گا۔ آج تک تو میں نے ایسی سریلی آواز والی عورتیں اس محلے میں نہیں دیکھیں، جتنی بھی ہیں ان کے گلے پھٹے ہوئے ہیں۔ خیر، ایسا کسی خاتون کے بارے میں کہنا مجھے زیب نہیں دیتا، لیکن میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان عورتوں کی آواز کتنی خوبصورت اور سریلی تھی۔ بہرحال دعا جاری تھی۔ میں غسل خانے میں چلا گیا، ہاتھ منہ دھو کر باہر نکلا۔ اپنے کمرے کی روشنی بجھا دی تھی تاکہ اگر میں باہر نکلوں تو کوئی مجھے دیکھ نہ سکے۔ ویسے بھی شکر ہے کہ گیلری میں بھی اندھیرا تھا۔ میں نے اپنے کمرے کی بجلی بجھا دی اور ہلکا سا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ کہیں میری بیوی نے یہ تو نہیں سمجھ لیا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ چلا گیا ہوں؟ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو میری بہت فکر کرتی ہے۔ یہی سوچ کر میں کمرے سے باہر آیا۔ اب گیلری میں مکمل اندھیرا تھا۔ میری بیوی نے بڑے ہال میں دعا کا انتظام کیا تھا۔ میں ہال میں تو نہیں جا سکتا تھا کیونکہ ظاہر ہے بیوی نے منع کیا تھا۔ ہال کی ایک کھڑکی تھی جو پچھلی طرف کھلتی تھی اور اس کا تعلق باہر والے لان سے تھا۔ میں نے سوچا میں ہال سے گھوم پھر کر دوسری طرف کھڑکی میں سے جا کر دیکھوں گا کہ یہ عورتیں کیسی ہیں۔ خیر، میں یہ ساری حرکتیں کرتے ہوئے بہت عجیب محسوس کر رہا تھا، لیکن بار بار یہی کہوں گا کہ وہ آوازیں ہی اتنی خوبصورت تھیں کہ مجھے بار بار مجبور کر رہی تھیں کہ میں ان چہروں کو دیکھوں جن کی یہ خوبصورت آوازیں اس گھر میں گونج رہی تھیں۔ خیر، میں خود کو چھپتے چھپاتے سیڑھیوں کی دوسری جانب آ گیا۔ اب میرے پاس دونوں آپشن تھے، میں سیڑھیوں سے بھی دیکھ سکتا تھا اور پچھلی جانب کھڑکی کی طرف بھی جا سکتا تھا۔ بہرحال میں پہلے گھوم کر کھڑکی کی طرف گیا۔ شکر ہے کھڑکی کا ایک پٹ اندر سے کھلا ہوا تھا۔ اندر روشنی تھی، باہر اندھیرا تھا، میں آرام سے اندر دیکھ سکتا تھا۔ پھر جیسے ہی میں اس کھڑکی کے باہر آ کر کھڑا ہوا، مجھے لگا جیسے میں نے دنیا کا حسین ترین نظارہ دیکھ لیا ہو۔ وہ سب کی سب عورتیں سفید کپڑوں میں ملبوس تھیں اور وہ دعا کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ عجیب طریقے سے گنگنا رہی تھیں۔ ایسا لگتا جیسے وہ کسی اور ہی دنیا کی مخلوق ہوں۔ ان کے قد لمبے لمبے تھے، ان کے ہاتھ تو مانو ہمارے جیسے لوگوں کے 2 ہاتھ ملا کر ایک ہاتھ بنتا تھا۔ سرخ و سفید رنگت اور کالی موٹی آنکھیں جیسے کہ آبگینے ہوں۔ میں انہیں دیکھ کر مسحور ہو کر رہ گیا تھا۔ مجھے لگا جیسے میں یہیں کھڑا کھڑا ساکت ہو جاؤں گا۔ خیر، اب دعا کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا۔ میری بیوی نے ان کے سامنے ہلکا پھلکا کھانا جو بھی اس نے بنایا تھا لا کر رکھ دیا، مگر وہ عورتیں کھانے کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھیں۔ انہوں نے دعا کرنے کے بعد میری بیوی کو گلے لگایا، اسے دلاسا دیا اور پھر ایک عورت نے میری بیوی کو چادر میں لپٹا ایک کپڑا سا دیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیا تھا۔ خیر، اب وہ عورتیں ایک ایک کر کے دروازے سے نکلنے لگیں۔ میں فوراً بھاگ کر دوسری طرف گیا تاکہ سیڑھیوں سے بھی ان کے حسین چہروں کا دیدار کر لوں۔ جیسے ہی میں دوسری طرف گیا، میری تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اب مکمل اندھیرا تھا، پورا گھر سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا اور وہ عورتیں ہوا کے خوشگوار جھونکوں کی طرح سیڑھیوں سے اترتی جا رہی تھیں۔ میں نے دیکھا تھا وہ بہت خوبصورت تھیں اور سب سے زیادہ حیران کر دینے والی بات ان کے لباس سے نکلنے والی سفید روشنی تھی جو ان کے چہروں کو بھی ایک عجیب سا نور بخش رہی تھی۔ میری بیوی ایک طرف کھڑی انہیں حسرت سے جاتا دیکھ رہی تھی۔ وہ سیڑھیوں سے اترتی تو لگتا ہوا میں تیر رہی ہوں۔ ان کے جاتے ہوئے میں انہیں آنکھیں بھر بھر کر دیکھتا رہا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں انہیں کوئی بری نظر سے دیکھ رہا تھا۔
بس ایک عجیب حیرت تھی جو مجھ پر طاری تھی۔ آخری عورت بھی جب وہاں سے چلی گئی، میری بیوی سوگوار سا چہرہ لیے اندر گئی۔ وہ شاید کمرے میں کھانا وغیرہ سمیٹنے گئی تھی، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے گیا۔ میں اسے یہ بات محسوس نہیں کروانا چاہتا تھا۔ واہ بیگم، تم نے تو میرے لیے بڑی محفل سجائی، میں نے چہکتے ہوئے کہا۔ وہ بھی بنا شکوہ کیے اچھی بیویوں کی طرح مسکرا کر بولی، جی بس اللہ کا شکر، جیسے بھی ہونا تھا ہو گیا۔ اس نے شکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ میں تو دل ہی دل میں شرمندہ تھا، مگر کیا کر سکتا تھا۔ تمہیں اگر میری اب کوئی ضرورت ہوگی نا، میں وعدہ کرتا ہوں تم جو کہو گی وہی کروں گا۔ کیوں، کیا چاہیے آپ کو؟ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ یہ پوچھ رہی ہو کہ کل تمہارے دوست آ رہے ہیں، کیا تم مجھ سے اچھا کھانا بنوانا چاہتے ہو؟ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اب میں اپنے دوستوں کو یہاں نہیں بلاؤں گا، تم فکر نہیں کرو، بس تم جیسا کہو گی ویسا کروں گا۔ اچھا جی، وہ یہ کہتی دوسرے کمرے کی طرف چل دی۔ شاید اسے بھی وہ کپڑا کھولنے کی جلدی تھی جو ان عورتوں نے اسے دیا تھا، کیونکہ وہ میری موجودگی سے بہت بے چین لگ رہی تھی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں آیا تو وہ لاچار سی ہو گئی۔ سفید رنگ کا وہ ریشمی سا کپڑا اس نے باندھ کر الماری میں رکھ دیا۔ مجھے تجسس ہوا کہ وہ میرے سامنے یہ کپڑا کھول کیوں نہیں رہی۔ خیر، میں اب کیا کہہ سکتا تھا؟ ایک تو میں نے اسے پیسے نہیں دیے تھے، اور دوسرا اب میں اسے اس طرح کی باتیں کہہ کر تنگ کرتا تو وہ اور خفا ہو جاتی۔ ہم لوگ سونے کے لیے دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ میں بھی اس بات کو بھول بھال گیا، لیکن اگلے 2 دن میرے لیے بڑی ہی حیرت کا باعث تھے۔ میری بیوی صبح اٹھتی تو اس قدر خوبصورت، تر و تازہ اور نوجوان لگتی جیسے کوئی 16 سال کی بچی ہو۔ میں اسے دیکھتا تو مجھے یقین نہ آتا، کیا یہ میری وہی بیوی ہے جسے میں نظر انداز کیا کرتا تھا، جسے چھوڑ کر میں اپنے آفس کی لڑکیوں کے پیچھے بھنورا بنا پھرتا تھا، اپنی آنکھوں کو ان کے چہروں کے دیدار سے ٹھنڈک دیتا تھا۔ لیکن یہ تو کوئی اور ہی معاملہ تھا۔ میری بیوی دن بدن خوبصورت ہوتی جا رہی تھی۔ وہ جو بھی کپڑا پہنتی جنت کی حور لگتی۔ میں اسے دیکھتا تو سوچتا کہ آخر میری بیوی نے ایسا بھی کیا کیا جو راتوں رات وہ اتنی خوبصورت ہو گئی۔ میں اس کے سامنے بوڑھا لگنے لگا تھا۔ میرے کچھ بال سفید تھے، رنگ بھی تپتا سا تھا۔ میں اسے دیکھتا تو ایسا لگتا جیسے وہ کوئی 15-16 سال کی بچی ہو، اور میں وہ بوڑھا جو زبردستی جوان نظر آنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں اسے دیکھ دیکھ کر اب حسد کا شکار ہونے لگا تھا، لیکن بیوی سے کسے حسد ہو سکتا ہے؟ ایک دن وہ میرے پاس بیٹھی تو میں نے اس سے پوچھ ہی لیا، تم نے ایسا بھی کیا کر دیا جادو کہ تمہارا چہرہ ہر وقت چمکنے لگا ہے؟ میں جو پہلے لڑکیوں کے پیچھے پھرا کرتا تھا، اب اپنی بیوی کا دیوانہ بن گیا۔ ہر وقت اسی کا طواف کرتا رہتا، اس سے پوچھتا رہتا، تمہیں کچھ چاہیے تو نہیں؟ تم کیا کھاؤ گی؟ تمہیں کیا اچھا لگتا ہے؟ میں اس کی خوشامد کرتا رہتا کہ کہیں وہ مجھ پر نظر کرم کر دے، مجھ سے پہلے جیسی باتیں کرے، مجھے اپنی محبت دکھائے۔ لیکن اب تو وہ بات نہیں رہی تھی۔ وہ بیچاری میرے غصے سے سہمی رہتی۔ اب میں جتنا بھی دیوانہ وار محبت اپنی دکھاتا، وہ ویسی کی ویسی ہی رہتی۔ میں اس کا یہ ڈر نکالنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ مجھے اپنائے، میرے بارے میں اچھا محسوس کرے۔ اب میں اس کا دوست بن گیا، اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا، اور غصے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ مگر پھر کیا تھا؟ میری بیوی نے مجھے جو بات بتائی، میں خود حیران ہو گیا۔ کہنے لگی، ان عورتوں نے جاتے جاتے مجھے ایک پاؤڈر سا دیا تھا، وہ سفید رنگ کا ہے، اسے پانی میں گھول کر اپنے چہرے پر لگا لیتی ہوں، اسی سے یہ تازگی آتی ہے۔ میری بیوی کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ وہ عورتیں تھیں یا پھر سکن اسپیشلسٹ تھیں جو تمہیں اتنا خوبصورت بنا گئیں؟ میں حیرت سے پوچھنے لگا۔ وہ ہنسنے لگی۔ میں نے کہا تھا نا، نیک لوگ ہیں، بس دیکھ لیں۔ میری بیوی کی مسکراہٹ شرارت سے بھرپور تھی، اسے بھی اپنے حسن پر ناز تھا۔ میں نے کہا، مجھے بھی تھوڑا سا وہ پاؤڈر دے دو، میں لگا لوں گا تو میرے لیے بھی تم اتنی ہی پاگل ہو جاؤ گی جتنا کہ میں تمہارے لیے ہوں۔ مگر بیوی نے صاف انکار کر دیا کہ ان عورتوں نے یہ پاؤڈر کسی کو بھی دینے سے منع کیا ہے، یہ صفوف صرف میرے لیے ہے۔ میں اس کی بات پر مایوس سا ہو گیا، پر میرے لیے یہی کافی تھا کہ وہ اسے استعمال کرے اور خوبصورت لگے۔ مگر کہتے ہیں انسان بڑا ہی بے صبرا واقع ہوا ہے۔ ایک دن مجھ سے رہا نہیں گیا۔ بیوی کے گھر سے جانے کے بعد میں نے اس کی الماری چھان ماری۔ وہ سفید ریشمی سا کپڑا میں نے نکالا اور اسے دیکھنے لگا۔ اس میں واقعی ایک سفید رنگ کا صفوف تھا
جسے دیکھتے ہی میری آنکھوں میں چمک بھر آئی۔ میں نے اسے فوراً پانی میں گھولا اور اپنے چہرے پر مل لیا۔ میں چاہتا تھا میں بھی اتنا ہی تر و تازہ لگوں۔ میں تھوڑی دیر بیٹھا ہی تھا کہ میرے چہرے پر جلن ہونے لگی۔ مجھے بہت عجیب محسوس ہوا، ڈر بھی لگا۔ پھر جیسے ہی جا کر شیشہ دیکھا تو میرا چہرہ لال ہو چکا تھا۔ میں اپنا ہی چہرہ دیکھ کر ڈر گیا۔ میں نے فوراً اس پاؤڈر کو رگڑ رگڑ کر اپنے چہرے سے اتارا اور اپنی بیوی کے آنے سے پہلے سارا سامان سمیٹ کر واپس الماری میں رکھ دیا۔ بیوی نے آ کر مجھ سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں اسے بتا بھی نہیں پایا، کیونکہ اگر کہہ دیتا تو وہ یقیناً مجھ سے ناراض ہو جاتی۔ مگر میرا چہرہ آج تک ویسا نہیں ہو سکا جیسا پہلے تھا۔ میں نے بہت علاج کروایا، ڈاکٹر کو دکھایا، لیکن آج تک میرے چہرے کی وہ لالی نہیں گئی، اور وہ بہت عجیب لگتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کسی کا زخموں بھرا چہرہ ہو۔ میری بیوی کی وفاداری کو سلام، اس نے میرے بھیانک چہرے کے باوجود بھی مجھے نہیں چھوڑا، جبکہ میں اس کی ذرا سی سادگی دیکھ کر اپنے آفس کی میک اپ زدہ لڑکیوں کے پیچھے پاگل ہو گیا تھا۔ سچ ہے کہ عورت کی وفا کا کوئی مول نہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔